अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आगाज़ में बात करेंगे। इस वक्त हुकूमत की ये कोशिश है कि मुफाहमत की का कोई भी मौका अगर मिले तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए। वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिछले दिनों जो कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ था और एट 11th आवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था। अगरचे उससे पहले सारी डिटेल्स भी भेज दी गई थी। तकरीबन 18 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ये 10 से ज़ायद लोग जो हैं जो उसमें शिरकत करेंगे ये बता दिया गया था, फहरिस्त भेज दी गई थी, लेकिन फिर इससे इनकार कर दिया गया। अब हुकूमत ये चाहती है कि ख़ास तौर पर वैसे तो तमाम जो मसाइल हैं उसमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन अमन व अमान का जो मसला है उस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, सेम पेज पर होना चाहिए और एक कंसेंसस जो है इस पर डेवलप होना चाहिए ताकि इससे हमें जान छुड़वा सकें। अब इस हवाले से एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा कि एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया जाए। ये इसका उन्होंने जिक्र किया था। अब उसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि मज़ाकरात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने हैं, अपोजिशन के साथ करने हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर बिलावल भुट्टो जरदारी उठा लें। उनको सालिसी के तौर पर जो है वो इस वक्त आगे लाया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तमाम जमातों से अपील की है कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सब मुत्तहिद हों। इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिल बैठेगी हुकूमत के साथ, मुत्तहिद जमातों के साथ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वह हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ बातचीत कर सकती है और सालिसी जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकती है। अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुख्तलिफ खबरें हमेशा से आती रहती हैं, जो प्रोपेगेंडा मुल्क के अंदर किया जाता है और बैरून मुल्क किया जाता है, उसी की कड़ी के तौर पर हम देख रहे हैं कि जो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अमेरिका में विजिट किया और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। एजेंडा सिर्फ एक ही है कि बानी PTI को रिहाई जो है वो दी जाए, उनको रिहा किया जाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो तमाम जो हमारे इंटरेस्ट हैं, मुल्क के इंटरेस्ट, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि इस किस्म की सियासत जो है वो उसको क्या नाम दिया जाए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शमार साहिबा और शिराजी साहब। आप चारों का शुक्रिया। और इसके अलावा लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आका इकरार हारून साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया इकरार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, आगाज़ कर लेते हैं। ये जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त फिर एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। अब इसमें बड़ा अहम किरदार हमें नज़र आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और वो ख़ुद कह भी रहे हैं कि वो सालिसी की पोजीशन में हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? हो पाएगा ये सब? देखिए, जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहमियत की बात है तो वाकई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने इस कम उम्री में भी अपनी अहलियत को बतौर वज़ीर ख़ारजा और बतौर पार्टी लीडर के मनवाया है। तो उनमें तो ये अहलियत है कि वो सियासी क़ुव्वतों को एक टेबल पे लाने में वो शायद कामयाब हो जाए। लेकिन जिस फ़रीक़ के बारे में बात की जा रही है, उस फ़रीक़ के मिजाज को देखते हुए हमें नताइज की कोई ज़्यादा खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस जुमात को लगे कि उनका सियासी फ़ायदा इस वक्त मिल बैठने में है, तो शायद वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात मान ले और मुज़ाकरात के मेज़ पे भी आए। और जिस तरह कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का एक शायद दूसरा एक पार्लिमानी इजलास तलब किया जाए, उसमें भी उनकी शिरकत हो जाए। लेकिन बिलफर्ज महाल अगर ये हो जाए, जिस तरह राना साहब ने अभी हालिया एक इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये टास्क दिया जाए, जिस तरह उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ास के तौर पर ये बात एक TV पे आके कह भी दी कि हम देते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये मैंडेट और ये इख्तियार, लेकिन अगर इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाए, उन लोगों को मुज़ाकरात के टेबल पे लाया जाए, उनको नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में शरीक करने पे आमादा किया भी जाए, तो नताइज क्या होंगे? नताइज मेरी नज़र में उनका तो मुद्दा एक ही है, अपने इब्तिदाइया में इशारा दिया
جس پہ شاید آپ دوسرے مرحلے میں بات کریں گی، لیکن ان کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہائی دلوائی جائے۔ ان کی مطالبہ تو یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرکوبی کی جائے، بی ایل اے، بی آر ایف، بی این اے کی سرکوبی کی جائے، فتنۃ الخوارج کو ختم کیا جائے۔ یہ جماعت تو ان کے خلاف بات کرنے کو بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور ڈرتے ہیں کہ ایسی قوتوں کے خلاف بات کی جائے جن کی وجہ سے شاید ان کو کوئی سیاسی نقصان پہنچ پائے۔ تو میری نظر میں یہ ایک اچھی بات تو ہے کہ حکومت مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر رہی، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے جماعت جو حکومت کا ایک اتحادی جماعت ہے لیکن براہ راست وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہے، پیپلز پارٹی، ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ جا کے منائے اور بٹھائے، بات کرنے کے لیے حکومت نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ اچھی بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے، لیکن نتائج کے حوالے سے میں کچھ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس تجویز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلا لیا جائے؟ اور یہ تجویز تو obviously بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے آئی ہے، اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ غور ہو سکتا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں اگر وہ جماعتیں جو پہلے شامل نہیں تھیں وہ میز پر بیٹھے ہیں اور اس پر بات چیت ہو۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر قومی سلامتی کے معاملات پر ایک وسیع مشاورت ہو جائے اور سب کا انپٹ اس میں آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح ہے، بالکل درست ہے، یہی سبب ہے۔ لیکن یہ ہو کیسے؟ ہاں، یہ سوال تو یہ ہے نا، یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بلی اتنی شریر ہے کہ اس نے کچھ اور ہی دیکھ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کا ایک سٹیٹمنٹ، اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، ہمیں ان پر اعتماد نہیں رہا، اب ہم کوئی اور فورم ڈھونڈیں گے، اس پہ جائیں گے۔ تو اس مرحلے پر میں نے کہا تھا، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آغا صاحب نے تو اس پر گفتگو بھی کی تھی، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ شیخ مجیب الرحمان اور الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی راہ پہ چل رہے ہیں اور یہ پاکستان پر پابندیاں لگوانے کا پلانز کر رہے ہیں۔ اب اس کی خبریں سامنے آ گئی ہیں، اس پہ میرے خیال میں آپ نے آئندہ ڈسکس کرنا ہوگا تو اس پہ ہم کریں گے، اشارتاً میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس مرحلے پر ان کو پھر انگیج کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ وفادار ہیں، اگر پاکستان کے عوام کا بہتا ہوا لہو آپ کو پریشان کرتا ہے، اور اگر پاکستان کی معیشت جو یعنی بہہ رہی ہے اور یعنی نقصان مسلسل ہوتا چل، بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کی معیشت سے، تو اس سے آپ کو فکر بندی ہے کوئی، تو آئیے ہم یہ اجلاس دوبارہ بلا لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیشکش کی۔ بلاول بھٹو زرداری جیسے ابھی کہا گیا، وہ ان میں بالکل اہلیت بھی ہے، اور یہ انہوں نے اپنی سیاست سے، جو بہت ہی مختصر سیاست ہے، اس عرصے میں انہوں نے اپنی کردار کو منوا لیا ہے۔ ایک سنجیدہ اور محنت کرنے والے نوجوان سیاستدان کے طور پر، جو سیاسی اناد کی بجائے وسیع اتفاق رائے کی بات کرتا ہے، اور ان کا تازہ جو پیشکش ہے ثالثی کی، وہ اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت ہو، صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ سب کے سب کسی بھی فریق کو جو پاکستان کے اندر، جس کو عوام ووٹ بھی دے سکتے ہیں، جو عوام میں ایک پالیٹکس بھی کر رہے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اقتدار میں ہمیں حق ملنا چاہیے، تو ان کو وہ یہاں سے نکال کے باہر نہیں پھینکنا چاہتے، ان کو ایک اتفاق رائے میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی فراغ دلانہ کوشش ہے، اس کو پیشکش بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا؟ اصل میں ہوا کیا، جب پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب ہوا تو اس کو ویلکم کیا پی ٹی آئی نے، اور بیرسٹر گوہر وغیرہ نے بڑی گرمجوشی سے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے، اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، اور وہ اپنے طور پر ایز پارٹی چیئرمین ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے محنت سے اپنا جن ارکان کو شرکت کرنا تھا اجلاس میں، ان کا ایک لسٹ بنائی ہے، اور لسٹ بنا کے اسپیکر کو دی۔ لیکن پھر ایک کوئی پراسرار سرگرمی ہوئی، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بیرسٹر گوہر ہوں
یا کوئی اور ہو پارٹی کے اندر، کوئی سیکرٹری جنرل ہو یا کوئی اور اس کی منصب ہو، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کریں گلی محلے کے لیول پر تو وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کو بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے نام کا سربراہ وغیرہ بنا رکھا ہے، ان کو مناصب دے رکھے ہیں، اندر کوئی اور ایکٹیو ہوتا ہے. آپ اسے بانی پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کی کوئی قائم مقامی بھی کرتا ہوگا. تو یہ خفیہ نظام ہے. سیاسی جماعتوں میں خفیہ نظام نہیں چلتے، اور اس طرح سے نہ سیاسی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، نہ قومی مفاد آپ حاصل کر پاتے ہیں. تو اب دانش مندی پی ٹی آئی کی یہ ہوگی کہ اگر اس طرف سے یہ مفاہمت کا طریقہ اختیار کیا گیا تو وہ ویلکم کرے گی. ماضی کی طرح بلیک میلنگ نہیں کرنا چاہے گی. یہ اس وقت پاکستان کو اور ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، بلوچستان کی صورتحال کی وجہ سے بھی، اور جو کچھ یہ امریکہ میں جا کے کر رہے ہیں. اب میں اس پر اگر موقع ملا تو مزید تفصیل سے بات کروں گا. شنیلا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کوشش ہو رہی ہے؟ مذاکرات پہلے بھی ہوئے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تھے حکومت کی جانب سے، اور ایاز صادق صاحب نے جس طرح سے کہا میرے گھر میں آئیں، کسی بھی جگہ پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جو بھی ساری گفتگو ہوگی، بات ہوگی، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پائیں. پہلے ہی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. اب ایک مرتبہ پھر اسی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب اس میں آگے ہے اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں ثالثی. تو یہ جس کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ کوئی پراسرار قسم کی سرگرمی ہوئی اور معاملات خراب ہو گئے، تو کیا پھر دوبارہ یہی پراسرار سرگرمیاں ہوں گی، معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ کہ جس وقت سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس اجلاس کے اندر آئے گی، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ مفاہمت کے اوپر، مذاکرات کے اوپر اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے چلنے پہ یقین رکھتی ہی نہیں ہے. ماضی کا ریکارڈ ان کا سامنے. نواز لیگ اور پیپلز پارٹی یہ وہ پارٹیاں ہیں جو مذاکرات پہ، مفاہمت پہ یقین رکھتی ہیں، اور ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف بھی تھے، لیکن پھر ہم نے انہی میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں جو ہر محب وطن سیاستدان کو کرنی چاہیے کہ ہم تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں دہشت گردی کے معاملے کے اوپر. لیکن دیکھیں یہ اس جماعت کے لیے ایک شرمندگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کہ دہشت گردی جو اس ملک کے لیے اتنا افریت بن رہی ہے، ہمارے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ خود والنٹری آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، جو آپریشن ہوگا، جو چیز ہوگی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کی بجائے ان کو جا کے منایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور دہشت گردی جو ملک میں ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہم نے لاہے عمل بنانا، آپ اس کے اوپر مذاکرات کریں. اور ایک ایسا صوبہ جس میں آپ کی حکومت ہے، جس میں آپ کی حکومت ہے، جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہاں کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان طالبان سے، دہشت گردوں سے ہمیں بچائیں. وہ اپیل کر رہے ہیں. اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اور اس میں ہوتے ہوئے آپ جو ہیں اب نخرے دکھا رہے ہیں، ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے نا. لیکن ماضی ریکارڈ ہے اس جماعت کا کہ یہ جماعت صرف بلیک میلنگ پہ، انتشار پہ، ان سب چیزوں کے اوپر یقین رکھتی ہے. تو اب اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جائیں گے، مذاکرات کریں گے. نہیں آئیں گے تو یہی ایکسپوز ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سنسیئر ہیں ملک کے ساتھ. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو اب یہ عملی طور پہ یہ چیزیں کر کے دکھانا شروع ہو گئے ہیں. تو بلاول بھٹو نے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ بھی آفر کی تھی کہ آئیں آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کا سپورٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں مانے کیونکہ انہوں نے جانا ہی نہیں ہوتا کسی پارٹی کے پاس. ایاز صادق نے کتنے کھلے دل سے ان کو کہا کہ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے آپ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. مذاکرات ہو رہے تھے لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کوئی اپروول نہیں دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ پارٹی جو ہے اگر اس کے پاس بلاول بھٹو جائے گی، اس پارٹی میں جو سین وائسز ہیں اگر وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ہم کوئی لاہے عمل ترتیب دیں، لیکن پیچھے سے بانی پی ٹی آئی ان کو منع کر دے گا، تو پھر یہ پارٹی کیا کرے گی؟ یہ تو پارٹی وہ ہے نا جو سانس بھی بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کے لیتی ہے. انہوں نے جب کسی مذاکراتی کمیٹی میں جانا ہوتا ہے تو بیٹھنا کہاں پہ ہے، پاؤں کون سا پہلے اندر رکھنا ہے، ہاتھ کس سے ملانا ہے، یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی سے پوچھنا ہوتا ہے. تو ایسی پارٹی جس نے ہر چیز پوچھ کے چلنی ہے، اس پارٹی نے مذاکرات آ کے کیا کرنے ہیں اور اس پارٹی نے آ کے کیا حکومت کے ساتھ بیٹھنا. تو مجھے بلاول بھٹو کی اچھی کاوش ہے، لیکن ان کی کاوشوں سے مجھے کوئی نتیجہ اس لیے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے مسئلے پہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. ٹھیک ہے. اون شیرازی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا انہوں نے کہا کہ
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو. ظاہر ہے کہ وہ گفتگو کریں گے, وہ اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس میں شمولیت ہو, اور ویڈیو کال پہ اگر وہ اس میں شامل ہو جائیں. اس قسم کی چیزیں اگر ایسی شرائط سامنے آتی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ نہیں, دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ معاملات کو بات چیت سے, ڈائیلاگ سے آگے بڑھایا جائے. اور جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بڑے شدید مخالف رہے, لیکن پھر ان جماعتوں نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا. آج یہ جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اتحادی حکومت بنا چکی ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے سیاسی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, تب چیزیں آگے چلتی ہیں. ایک طرف سے جب ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہو, ایک طرف سے جب میں نہ مانوں والی صورتحال ہو, ایک طرف سے جب ریاستی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی جا رہی ہو, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو لے کے چلنا. میرے خیال میں اس سے پہلے یہ تو اگلا سٹیپ ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک آپس میں کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں ایک اس طرح کی پوزیشن سامنے آتی ہے کہ جناب دونوں جو فریق ہیں وہ کسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت کچھ کرنا ہوگا. یہ جو سوشل میڈیا پہ ریاست مخالف کمپین تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں, اور ہم جے آئی ٹی کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کو بلایا گیا ہے کہ تو باقاعدہ ثبوت سامنے آئے ہیں, اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں محلے کا ایک لڑکا تھا اور اس نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے ویل نون فیسز ہیں جن کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا کی دیگر ایپس پہ. تو سب سے پہلے تو یہ اقدام اٹھانے پڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کو. ابھی اگر آپ دیکھ لیں جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا, اس سانحے کے دوران کون سی جماعت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹویٹس کیے, کون سے جماعت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے شہداء کا جو ہے وہ مذاق اڑایا. اور 9 مئی کے بعد مسلسل یہ ایک پیٹرن بنتا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی شہداء کی بات آتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ لکیر کی دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو میں زیادہ خوش فہمی نہیں پا رہا اس حوالے سے, کیونکہ جب بھی میں نے یہ مذاکرات کور کیے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ, حکومتی اتحادیوں کے ساتھ, تو تب تک میں نے یہ دیکھا کہ یہ ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں. یہ یہاں پہ کچھ بات کر کے جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں وہیں پہ تو اپنی بات پہ سٹینڈ نہیں کرتے. یہ ہم نے اس سے پہلے 12 طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں پہ متفق ہو کے جاتے تھے, واپس آتے تھے تو متفق نہیں ہوتے. مولانا فضل الرحمان نے جو ان سے رستے جدا کیے تھے, جو مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کوئی مشترکہ لائے عمل اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک بار مشترکہ ہو جائے تو وہ پھر مشترکہ رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد نئی میڈیا ٹاک کریں اور اس کو تبدیل کریں. تو میرے خیال میں حکومت کی طرف سے یہ ایک اچھی کوشش ہے. حکومتیں ہمیشہ یہی کرتی ہیں, تحریک انصاف کی حکومت کی طرح نہیں کہ جب اہم سیکورٹی کے اجلاس ہوتے تھے تو وزیر اعظم خود شریک نہیں ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو میرے خیال میں ایک اچھی کوشش ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے, لیکن یہ جو تحریک انصاف کا چال چلن ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی, اور مفاد تو حاصل نہیں ہوگا تو یہ بھی جو صحیح ہے یہ لا حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اقرار صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کیا انہیں پیشکش کر سکتے ہیں اگر اس ثالثی کو کامیاب بنانا ہے, مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے؟ اگر دوسری طرف سے سخت شرائط آتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شمولیت ہو, بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو کال پہ ہو یا کسی بھی طرح سے اس میں شامل ہوں, تو کیسے بڑھے گا یہ معاملہ؟ بہت شکریہ نہی صاحبہ. اس میں 3 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک مجرم قرار ہو چکے ہیں, اور اگر انہیں ویڈیو کال پہ لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے لاء کے ساتھ بھی اور ان مجرموں کے ساتھ بھی جو کسی سے اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اگر یہ ایک اجازت دی جاتی ہے, ایک اب وہ ملزم نہیں ہے, وہ مجرم ہے جو جیل میں ہے, تو اگر اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے تو یہ بیسکلی موکری آف دی لاء ہوگا پاکستان کی. میری یہ ذاتی رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کلٹ کسی سے ڈائلاگ یا نیگوشیشن نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیرامیٹر میں کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز وہ کرتی ہیں, پولیٹیکل پارٹی سپیس دیتی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ کرتی ہیں, ٹاک کرتی ہیں. تو پی ٹی آئی تو ایک پولیٹیکل پارٹی میرے مطابق ہے ہی نہیں.
یہ ایک کمپلیٹلی ایک کلٹ ہے، اور کلٹ نے ابھی تک تو تاریخ میں نیگوسیشن یا پارلیز یا ڈائلاگ نہیں کیے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو یہ میرے لیے ایک نئی یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلاسفی میرے لیے ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسج ہوگا، اور مجھے ریویو کرنا پڑے گا تاریخ کا جو وہ سارے پنے جس میں یہ کلیئر ہے کہ کلٹ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے، گفتگو کا ہمارا جاری رہے گا، اور سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے بیرون ملک اور پاکستان میں پروپیگنڈا کر رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بارہا یہ ساری گفتگو ہوتی رہی ہے، اور بہت سارے ایسے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آیا ہے، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کا، جو اسی قسم کا بیانیہ وہاں پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن دور حکومت میں امریکہ میں کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور بڑی امیدیں تھیں ان کی ٹرمپ حکومت سے کہ شاید ٹرمپ حکومت اس میں کوئی کردار ادا کرے گی، لیکن اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ صافی صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اس قسم کا جو ایجنڈا سامنے آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت سابق صدر ہیں پاکستان کے، اور ایک پارٹی کے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن شو کرنا کہ اس قسم کی چیزیں آپ کریں اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کریں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ناہید، جب وہ کرسی پہ براجمان تھے بطور صدر کے، اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کی ریاست کی نمائندگی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک پارٹی کے صدر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے ایوان صدر کو باقاعدہ آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ہر لمحے پر عمران خان سے ہدایت لیتے رہے، وہ پارٹی کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے، ریاست کے مفاد کے لیے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بدقسمتی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب جب کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے تو اب بھی وہ اسی روش پہ قائم ہے، اور بجائے یہ کہ وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی خیرخواہی کے لیے عالمی سطح پہ آواز اٹھائے، کیونکہ وہ ایک سابق صدر ہے، ان پہ کئی آئین قدغنیں بھی ہے، جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ما بعد ریٹائرمنٹ کی بھی کئی حدود و قیود کے پابند ہے عارف علوی صاحب، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے خلاف لابنگ میں مصروف ہے۔ کیپٹل ہل میں ان کی ملاقاتیں ہو، یا امریکی قانون ساز افراد کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہیں، تو وہ تمام چیزیں اس میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ریاست پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کا جو عدالتی حکم کے نیچے میں گرفتاری ہے یا جو قید ہے وہ ناجائز ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ عارف علوی صاحب کے وزٹ پہ نہ شروع ہوا ہے اور نہ اس پہ ختم ہوگا۔ سال 2022 میں ہم سب کو پتہ ہے کہ پینٹن آرلوک
کی جو ایک کمپنی کو ہائر کرنا ہو جن کو $25,000 پر مہینہ پی ٹی آئی ادا کرتی رہی، اس کے بعد جو ہے پرایا کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا، اور اس کے بعد LGS LLC کو ہائر کرنا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے مقاصد ایک ہی ان کے مقاصد جو تھے وہ صرف یہی تھے کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کیا جائے۔ وہ پیڈ فارمز کی اور کمپنیز کی بھی یہ جماعت جو ہے خدمات حاصل کرتی ہے اور پاکستانی ڈائسپورا کو غلط معلومات فراہم کر کے مس گائیڈ کرتے رہتی ہے، اور اب یہ عارف علوی صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کم از کم سرکاری سطح پر اس پروپیگنڈا کے زیر اثر ابھی تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا، نہ صرف ملک میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا جس طرح سے آپ کا ایکٹیو ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن باہر جا کر آپ اس قسم کی چیزیں کریں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کو واچ نہ کریں، اس کو کمپرومائز کریں، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملات اس طرح سے کیے جائیں، ہمارے لیے آسانی کی جائے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں ریاست کو کہ بلیک میل ہو ریاست۔ جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ ہماری تاریخ میں 3 واقعات ایسے ہیں جس میں کسی شخصیت کو ریاست سے اوپر گردانا گیا، شیخ مجیب الرحمن اور الطاف حسین، اور تیسرے بانی پی ٹی آئی۔ آپ کے جو سوال کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک صافی صاحب نے بہت ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کیا کہ عارف علوی صاحب کا ایوان صدر کیسا تھا۔ صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاک خانہ بنا دیا تھا۔ ایوان صدر، عدالت کو کہنا پڑا کہ ایوان صدر اپنا قانونی دماغ استعمال نہیں کر رہا۔ اس سے بڑی رسوائی کسی ادارے کی اور کسی شخص کی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جو رسوائی کمائی عارف علوی صاحب نے، اس وقت اس کی کنٹینیویشن میں کام ہو رہا ہے۔ اور کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، بانی پی ٹی آئی کا بیان یاد کریں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سسٹم سے، ان عدالتوں سے کہیں سے انصاف نہیں مل رہا، ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی سازش کا آغاز ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو آج یہ جو قانون سازی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس قسم سے لوگوں سے یہ مل رہے ہیں اور جو اس پر رقم خرچ کر رہے ہیں، وہ یہ وہی بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ہو رہی ہے اور پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی سازش ہے۔ یہاں ایک آخری بات یہ کہ یہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ کووں کی آہوں سے مور مرا نہیں کرتے۔ وہ آپ کیجیے گا۔ تو میرے خیال میں بہتر اسی طرح سے ادا کر سکتا ہوں، اور اس میں میں نے امینڈمنٹ بھی کی ہے ابھی تھوڑی سی، تو اس کو ذرا اور یعنی بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا انشاءاللہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس طرز عمل سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام یقیناً بعض لوگوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، بہت لوگوں کو سر پہ بٹھایا، بانی پی ٹی آئی کو بھی سر پہ بٹھایا، لیکن یہ پاکستان کے عوام ہی ہیں جو اگر کوئی پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں کہ یاد آ جاتا ہے آپ کو کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی۔ تو بانی پی ٹی آئی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ جن طاقتوں کے بل پر ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ طاقتیں ان کو تادیر اپنے سروں پہ نہیں بٹھائے رکھیں گی، اور پاکستان کے مفادات کو آپ اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، ابھی محسن بیگ کی بھی ایک گھر کی گواہی سامنے آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نقشہ بگاڑنے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈسمینٹل کرنے اور کشمیر کو دینے کے لیے لائے گئے تھے۔ یہی سبب تھا کہ بعد میں لانے والی قوتیں بھی اور محسن بیگ جیسے لوگ بھی پھر ان کی مخالف صف میں جا کھڑے ہوئے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے لوگ سنبھل جائیں، اور ڈاک خانے کا کردار ادا کرنے والے تو زیادہ سنبھل جائیں، کیونکہ ان کو تو پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ممکن ہے کہ کئی اور جگہیں بھی ہوں رہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا ایک تو اسی پہ شنیلا میں چاہوں گی کامنٹ کریں، پھر دوسرا یہ ساری جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ آپ اتنے ڈسپریٹ ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب عوام آپ کے ساتھ ہے، باہر آپ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو تقسیم ہے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ جن کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں. اب اس میں شیر افضل مروت کے تو ڈیلی نئے نئے بیانات آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں صرف جوتے چاٹنے والا جو ہے وہ قابل قبول ہے. میری ہمیشہ توتکار رہتی تھی، خان سے حلفاً کہتا ہوں، بیرسٹر گور سے پوچھ لیں. میں نے کہا کہ خدا کے لیے کسی ایک فیصلے پر تو ڈٹ جائیں. آج ایک فیصلہ کر کے آپ قوم کو سناتے ہیں، پھر پرسوں آپ کا فیصلہ بدل جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. ویسے بات یہ ناہید کے جو بانی پیٹے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ عظیم لیڈر ہی وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، جس کی کوئی زبان ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے وہ تو اب اس چیز کو سمجھتے، عظمت کی نشانی سمجھتے ہیں کہ میں ایک فیصلہ لوں اور پھر میں اس فیصلے سے ہٹ جاؤں. بات ساری اتنی ہے کہ دیکھیں جو صدر مملکت ہیں سابق عارف الوی صاحب، وہ جب اپنے عہدے پہ بھی تھے تب بھی ان کا منافقانہ رویہ ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی توڑی گئی ہے، تحریک وہ جو غیر آئینی طور پہ انہوں نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی. ایز اے صدر ان کا کام نہیں بنتا تھا یہ سب کچھ کرنا. ان کے وہاں پہ ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کی ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، ان کے ہوتے ہوئے وفاق کے اوپر چڑھائیاں ہو رہی. اس وقت چونکہ اپنی تنہائی اور مراد بچانی تھی تو وہ آ جاتے تھے جی میں تو مفاہمت کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، جی ریاست کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اب آپ جب نکل گئے ہیں، ابھی بھی آپ سابق صدر ہیں، آپ کو پینشن بھی مل رہی ہوگی، آپ کو مراد بھی مل رہی ہوگی. آپ اسی کا لحاظ رکھیں کہ اس ملک نے آپ کو کیا دیا. اس ملک نے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ جا کے پہنچایا. آپ اسی ریاست کے خلاف جا کے باہر شروع ہو گئے ہیں اس لیے کہ آپ ایک جماعت کے ورکر ہیں. آپ ٹھیک ہے کہ آپ اس جماعت کے ورکر ہیں، لیکن آپ پاکستان کے ایک بہت اونچے عہدے پہ بھی رہے ہیں. پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو تنخواہیں ملی ہیں، آپ کو مراد ملی ہیں، اور اب آپ کو پینشن مل رہی ہے. اب پینشن بھی مل رہی ہے، وہ ساری مراد بھی مل رہی ہوں گی جو سابق صدور کو ملتی ہیں. تو پاکستان کے مفاد کو آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہ باہر جا کے پروپیگنڈا کریں اور ان کو پروپیگنڈا کامیاب بھی نہیں ہو رہا. وہ ہر ایک پہ تکیہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائے گا. اب لانگ مارچ کریں گے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائے گا، نہیں ہو رہا. یہ ہم نے فائنل کال دے دی بانی پی ٹی آئی رہا جو نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ اوتھ اٹھائیں گے تو بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان آ جائے گا، وہ نہیں ہو رہا. اب ہر روز ان کا ایک صحافی جو ہے وہ بریفنگ میں بیٹھ کے ایک ہی سوال کرتا ہے اور وہاں سے اس کو یہی جواب ملتا ہے کہ ہم پاکستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ حکومتی بیان وہاں سے ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود جا کے ایک لابنگ کی جا رہی ہے. پھر اپنے پارٹی کے اندر آپ دیکھ لو جو بینیفیشری ہیں ان کے، جو پہلی دفعہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، وہ کچھ اور سیاست کر رہے ہیں. جو بوتھ چارٹ والے ہیں وہ کچھ اور سیاست کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ جو خان کے پاس جا رہے ہیں، جا کے ان کے بوتھ چاٹیں گے یا ان کے ہر فیصلے کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے اور کوئی ان کو عقل کی بات نہیں بتائیں گے، کوئی ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تھوڑا سے میچور ہو جائے، کوئی سیاسی بات کر لیں، وہ ان کو قابل قبول ہوں گے. اور جو کہے گا جی مفاہمت کر لیں، آپ ذرا سیاست کر لیں، آپ حکومت کے ساتھ مل کے جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان کو سب کو سائیڈ لائن پہ کر دیا جائے گا. تو یہ اس پارٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جو بانی پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے اس کی خوشنودی کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ریاست کے مخالف چل پڑتا ہے کہ شاید میں بانی پی ٹی آئی کی لسٹ میں جو ہوں اوپر کے نمبر پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے، اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر، اس رویے کے اوپر خاص طور پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، رکتے نہیں ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جس میں بہت نقصان ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، یہ کوئی 2-4 دنوں مہینوں کی بات نہیں ہے. یہ بڑی ایک آپ دیکھیں کئی سالوں پہ محیط ایک سلسلہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر جو ہے سرکاری املاک پہ حملہ کیا، آپ نے بجلی گھروں پہ حملہ کیا، آپ نے تھانوں پہ حملے کیے، آپ نے سرکاری پولیس کی گاڑیوں پہ حملے کر کے اپنے قیدی چھڑوائے، آپ نے ہر وہ طریقے کار استعمال کیا جو اس ریاست کے خلاف تھا. آپ نے ریاست کے ہر قانون کو اوئے توئے کہہ کے آپ نے ہاتھ میں لیا. آپ یہ واضح طور پہ جو ہے وہ کیمروں کے سامنے دھمکیاں دیتے تھے کہ میری حکومت آ گئی تو فلاں جو ہے ڈی آئی جی اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا. اور پھر آپ سول نافرمانی کی بات کرتے تھے. اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی وہ جو ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک کال جو ہے وہ موجود ہے آل دو کہ وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. پہلے سے دگنا جو ہے وہ جو سمندر پار پاکستانی ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ملک کو اس حوالے سے کتنے کرائسس کا شکار ہے. تو انہوں نے پہلے سے ڈبل جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر دینے شروع کر دیے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ان کا طریقہ
कार देखें या दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर ये कहूँ कि तरीक़े वारदात देखें तो इनका तरीक़े वारदात यही है कि इन्होंने हमेशा रियासत को बदनाम किया है। पहले ये इस सतह पे करते थे, आपने देखा कि जब कोई वाक़या होता है तो पुरानी वीडियोस लेके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं जी ये जुल्म ज्यादती हो रही। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा गैर मुल्की ले आते हैं जी, यकीन फ़लस्तीन की वीडियो यहाँ पे हमने देखी कि ये जो रिसेंट 26 नवंबर 26 वाला वाक़या हुआ था उसमें जनाब आली इन्होंने फ़लस्तीन की वीडियोस को इस्तेमाल किया और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद साथ काशन दिया कि ये तो जो है वीडियोस है ये फ़लस्तीन की वीडियोस है। अब ये जो सिलसिला है ये बैरून मुल्क तक किस अंदाज में पहुंचा, ये एक सवालिया निशान है बतौर एक जर्नलिस्ट के। ये शहबाज गिल कैसे बाहर चला गया, ये शहबाज गिल के अभी कैसे यहाँ पे चल रहे हैं, उसके साथ साथ दीगर लोग जो उसकी हेल्प वहां पे कर रहे हैं, ये सारे लोग वहां पे किस तरह पहुंचे और फिर वो कौन सी मुनज़्ज़म कुव्वत है जो इनको मुनज़्ज़म किए हुए है इन यूट्यूबर्स को, और वो लोग जो जाके पाकिस्तान और खास करके बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पे साफ्ती लिबादा ओढ़े हुए पाकिस्तान में मौजूद थे और अब वहां जाके जो पाकिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो तमाम वाज़ेह चीजें हैं कि बैरून मुल्क से पूरा हाथ इनके पीछे है, पूरी सपोर्ट है उन कुव्वतों की जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। अब इसमें जो आरिफ अलवी साहब की एंट्री है, यकीनी तौर पे एक वो शख्स जो इस वक्त खुद ज़मीर से सवाल करे कि आप पेंशन रियासत पाकिस्तान से ले रहे हैं, आप मरात रियासत पाकिस्तान से ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि वो शेर है कि तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सुखन फिरोश को मर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब को यह सोचना चाहिए कि जिस रियासत ने उन्हें इज्जत दी उस रियासत यानी उस माँ के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं और उसी के खिलाफ वो आलमी फोरम पे अपनी माँ यानी अपनी रियासत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। ठीक है, इकरार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे चारों पैनलिस्ट ने बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है इस रवैये पर और ख़ास तौर पर जब इतनी बड़ी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व हो तो ये एक अजीब सी बात इसमें नज़र आती है, अफसोस की बात नज़र आती है। मैं तो एक्चुअली जी अपना ऑन साहब की बात को लेकर आगे जाऊंगा। सवाल तो इन्होंने बहुत अच्छे उठाए हैं ना, उसका जवाब मैं चाहता हूं कि कैसे शहबाज गिल बाहर चला जाता है, कैसे कासिम शूरी बाहर, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और मीटिंग्स हो रही हैं वो कासिम शूरी लेड बाय आरिफ अलवी हैं, कैसे चले जाते हैं बाहर। आरिफ अलवी साहब को 8 मार्च 2024 को उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, क्यों नहीं रियासत एक्शन में आती है और बंद करती है उनकी पेंशन? ठीक है, अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ने वो केस निकाल लिया होता अपना एब्रिगेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस वक्त आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब जेल में होते, अमेरिका में ना बैठे होते, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सही, यही यही तो एक इशू है कि जब हम एक वीकनेस शो करते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, उसका दुश्मन हमारे से फायदा उठाता है। एक नोटिफिकेशन चाहिए सेक्शन ऑफिसर का कि रेफरेंस टू योर ओथ टेकिंग सो एंड सो, आपको 2 साल नहीं हुए हैं और आप पॉलिटिकल एक्टिविटी के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में इन्वॉल्व हैं, आपकी पेंशन बंद की जाती है। ना करें एक्शन कोई और बड़ा और पेंशन तो बंद कर लें, और मेरे पैसे खा के, मेरे मुल्क के पैसे खा के मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है वो शख्स। ठीक, सही। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के साबिक सदर जो हैं, इतनी अहम शख्सियत, इतनी बड़े ओहदे पर फाइज रहने शख्सियत अगर किसी एक पार्टी के लिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो ये ऑब्वियसली इसके ख़िलाफ़ अब ज़ाहिर है कि जो भी रियासत एक्शन लेने का हक़ रखती है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसके लिए कोई एक्शन लिया भी जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे 5 पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका शुक्रिया और नाज़रीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।